पारस ने कॉल बेल का बटन दबाया, फिर कहा, मैं हूँ। नजर न आने वाले के लिए दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खोलकर बोली, भूख से जान निकल रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कहाँ रह गए थे आप? उसने देर से आने की वजह मुख्तसरन बताई। फिर खाने के दौरान पूजा उसे बताने लगी कि शीतारा किस तरह सोनिया की हदायत के मुताबिक काम करी है। फिर सोनिया ने किस तरह करोना डोंगा को मजबूर किया कि जो देवी काला जादू कराना चाहती थी उल्टा उस पर जादू किया जाए। और करोना डोंगा ने अपनी हथेली पर एक दहकता हुआ अंगारा रखकर कहा था कि इस आग की जलन उस देवी की हथेली तक पहुंच रही होगी और वो देवी नाकाबिले शिकस्त तकलीफ महसूस कर रही होगी और ये तकलीफ शायद घंटे भर तक रहेगी। सोनिया ने करोना डोंगा से कहा था कि वो जिंदगी चाहता है तो हर घंटे के बाद ऐसे ही खास मंत्र पढ़कर अपने जिस्म के किसी न किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचाता रहे ताकि वो तकलीफ देवी को पहुंचती रहे और वो इलाज के लिए ज़मीन से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए। वो अपनी सलामती के लिए सोनिया के हुक्म के सामने हर एक घंटे के बाद ऐसा करने वाला था। लेकिन दूसरी बार जब शीतारा ख्याल ख्वानी के जरिए उसके पास गई तो वह मर चुका था। उसके चेले की सोच ने बताया कि किस तरह उसकी मौत वाक़ हुई थी और मौत का वो तरीका बता रहा था कि देवी ने आइंदा उसके काले जादू से महफूज रहने के लिए ऐसा किया है। पारस ने खाने के बाद कहा, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूँ। मुझे यकीन है कि देवी फिर मेरे पास आएगी। जब तक मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद रहे तब तक तुम यही समझती रहना कि वो मेरे अंदर है। ऐसे में तुम मुझे मुखातिब करोगी तो उसे मालूम हो जाएगा कि तुम अनकरा में मेरे साथ हो और तुम हो तो शीतारा भी यहाँ होगी। फिर उसके टेलीपैथी के तमाम कुत्ते हमारी बू यहाँ सूंघते फिरेंगे। पारस के अंदाजे के मुताबिक देवी उसके पास आई थी। पारस ने उसे बातों से काफ़ी तंग किया। वो अपना सर पकड़ कर रह गई। फिर वह हरारे के पास आई और खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ती रही। वो सोच रहा था, मैं क्या हूँ? मेरी अजीब हालत हो गई है। मैं अपने मुल्क अमेरिका का वफादार हूँ और इसके साथ ही एक कट्टर यहूदी की तरह इसराइल से भी वफादारी कर रहा हूँ। देवी ने बताया कि दाऊद मंडोला ने मुझ पर अमल करके ईसाई से यहूदी बना दिया है, लेकिन देवी जब चाहती है मुझे ईसाइयत की तरफ और अमेरिका से वफादारी की तरफ ले आती है। आखिर ये देवी कौन है? उसकी आमद पर मैं उसकी सोच की लहरों को भी महसूस नहीं कर पाता। यहाँ तो मैं बहुत बुरी तरह गुलाम बन गया हूँ। आज फरहाद साहब याद आ रहे हैं। वो चाहते तो मेरी जान बचाते वक्त मुझे अपना मामूल और ताबेदार बना लेते, लेकिन उन्होंने मुझे आज़ाद छोड़ दिया। मुझसे पहले भी कई टेलीपैथी जानने वाले आए, उन्होंने उन्हें भी अपना पाबंद कभी नहीं बनाया। एक शीतारा और पूजा मेरे तनवीमी अमल के असर से निकल गई तो मैंने फरहाद साहब पर शुबा किया, क्योंकि सिर्फ वही जानते थे कि मैंने उन दोनों को अपनी मामूला बनाया। लेकिन ऐसे वक्त ये भूल गया कि उनकी फैमिली में किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले ने किसी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को कभी अपनी पाबंदियों में नहीं रखा। हमेशा उसके मुकद्दर के मुताबिक उसे ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। मेरे मुकद्दर में ऐसी गुलामी लिखी थी कि एक तरफ दाऊद मंडोला का मामूल और ताबेदार रहूं, दूसरी तरफ किसी देवी का महकूम रहा करूं। कभी यहूदी बन जाया करूं, कभी अपनी ईसाइयत की तरफ लौट आया करूं, कभी अपने मुल्क अमेरिका की वफादारी करूं और कभी इसराइली कुत्ता बनकर उनके पीछे दुम हिलाता फिरूं। ये मैं कैसी दोगली ज़िंदगी गुजारूं? देवी उसके ख्यालात सुनती रही, फिर बोली, वाकई तुम दोगली ज़िंदगी गुजारे हो। तुम जितने गहरे सदमे से ये बातें सोच रहे हो इसका असर मुझ पर हो रहा है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है। वो देवी की आवाज़ पर चौंक गया। फिर यह सुनकर तसल्ली हुई कि वो उसे हमदर्दी कर रही थी। वो बोली, मैंने ये भी सुना है और देखा है कि बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले कभी जबरन किसी को ताबेदार बनाकर नहीं रखते। लेकिन तुम ये कैसे यकीन से कह सकते हो कि फरहाद ने तुम्हें बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया होगा? हो सकता है कि उसने तुम पर अमल किया हो और तुम्हारे जहन से उस अमल को भुला दिया हो और खामोशी से आकर चला जाता हो और तुम्हें खबर ना होती हो, जैसा कि मेरी आमद से तुम बेखबर हो। वो बोला, मैं तुम्हारी इस बात से इनकार नहीं करूँगा। हो सकता है कि वो भी मेरे अंदर तुम्हारी तरह आता हो, लेकिन उसने कभी मुझसे किसी दूसरे की गुलामी नहीं कराई, जैसा कि अभी इसराइल की गुलामी कराई जा रही है। कभी मेरा मज़हब तब्दील कराया। मज़हब तब्दील कराने से तो बेहतर था कि मुझे आदमी से कुत्ता बना दिया जाता। वाकई जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले के साथ कभी नहीं हुआ। मुझे अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है कि तुम्हारा मज़हब बार बार तब्दील नहीं होना चाहिए। तुम ईसाई हो, तुम्हें ईसाई ही रहना चाहिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मेरे मज़हब के सिलसिले में मेरे जज्बात का एहसास कर रही हो। मैं इल्तिजा करता हूँ कि मेरे हुब्बुल वतनी के जज्बात को भी समझो। मैं समझ रही हूँ। मेरी अकल कहती है कि तुम्हारे जैसे अक्लमंद और शातिर को गुलाम बनाकर नहीं बल्कि दोस्त बनाकर रखना चाहिए। ओ खुदा, तुम्हारी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे निजात का रास्ता नजर आ रहा है। मैं खुदावंद यीशु की कसम खाकर कहता हूँ, अगर तुम मुझे तनवीमी अमल के असरात से निजात दिलाओगी तो मैं तमाम उम्र तुम्हारे काम आता रहूँगा। मुझे एक बार सिर्फ महकूम नहीं दोस्त बनाकर आजमाओ। तुम्हारे दुश्मनों के तमाम मुखालफाना इरादों को खाक में मिला दूंगा। मुझे यकीन है तुम बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग हो और बड़ी मुदब्बराना चालें चलते हो। मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की ज़रूरत है। मैं तुम्हें दाऊद मंडोला के तनवीमी अमल से निजात दिलाने आई हूँ। वो खुशी से खिल गया। सोफे पर बैठा हुआ था, फ़ौरन ही झुककर फर्श पर आ गया। दोनों घुटने फर्श पर टेक कर अपने दोनों हाथ जोड़कर खला में तकते हुए बोला, खुदावंद यीशु तुम्हारी उम्र दराज करे। तुम्हारा भगवान तुम्हारी आत्मा शक्ति को उस इंतहा पर पहुंचा दे
کہ روحانی قوت والے کبھی تمہارے مقابلے پر آنے کی جرت نہ کریں۔ میں تمہارے لیے صرف دعائیں نہیں کروں گا بلکہ دعا بن کر بھی تمہارے کام آتا رہوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار میری دوستی کو آزما لو۔ اچھا، اب فرش پر سے اٹھ جاؤ اور اپنے بستر پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ میں ابھی تمہیں داؤد منڈولا کے تنویمی عمل سے نجات دلا رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بستر پر آیا اور چاروں شانے چت لیٹ کر اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور اپنے ذہن کو دیوی کی طرف سے ہونے والے عمل کے لیے مائل کرنے لگا۔ پھر دیوی اسے خیال خوانی کے ذریعے گہری نیند سلا کر اس پر عمل کرنے لگی۔ یہ انسان کی ازلی فطرت ہے کہ اسے کسی کام کے لیے روکا جائے تو وہ تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلاں کام میں ایسا کیا راز ہے کہ ایسا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بات سننے سے منع کیا جاتا ہے تو وہ چھپ کر سننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیوی نے منڈولا سے کہا تھا کہ وہ مائک ہرارے کے دماغ میں اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہ حکم نہیں دے گی۔ وہ تابع دار تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ دیوی کے اگلے حکم تک وہ ہرارے سے دور رہے گا۔ وعدہ تو اس نے کیا تھا، لیکن یہودی بچہ تھا، کھوج لگائے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ دیوی کے خلاف کچھ کرتا، لیکن بڑی خاموشی سے ہرارے کے اندر رہ کر یہ سن سکتا تھا کہ آخر دیوی ہرارے سے ایسی کیا باتیں کرنا چاہتی ہے جس سے چھپا رہی ہے۔ تنہائی میں کوئی ایسی کھچڑی نہ پکا رہی ہو جو اس کے لیے زہر ہو سکتی ہو۔ وہ بڑی خاموشی سے ہرارے کے اندر آ کر اس کی اور دیوی کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے دیوی کو تنویمی عمل کرتے سنا۔ اس نے ہرارے پر جو عمل کیا تھا وہ اس عمل کا توڑ کر رہی تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اب ہرارے کے دماغ میں رہ کر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ دیوی کی غیر معمولی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اگر دیوی کے عمل کے بعد جب ہرارے تنویمی نیند سوتا تب بھی وہ جوابی کارروائی کے طور پر ہرارے کو پھر اپنا تابع دار رازداری سے نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ دیوی سے کوئی راز چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب دماغ میں آتی ہے اور چور خیالات پڑھ لیا کرتی ہے۔ اگر اس نے یہ پڑھ لیا کہ منڈولا نے اس کے حکم کے خلاف ہرارے کے دماغ میں آ کر اس کی باتیں سنی تھی اور جوابی کارروائی کے طور پر پھر ہرارے کو اپنا تابع دار بنایا ہے، تو وہ اس کے دماغ میں زلزلے پیدا کرتے کرتے اسے پاگل خانے میں بھیج دیتی۔ ایک ایسی بلا گلے پڑی تھی جس سے وہ شاید کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ دل اور دماغ پر اس کا خوف بھی طاری رہتا تھا، اس لیے اس نے یہ بھی نہیں سنا کہ وہ ہرارے پر کس قسم کا تنویمی عمل کر رہی ہے۔ وہ سن کر اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ویسے اگر وہ سن لیتا تو اسے دیوی کی کچھ پریشانیوں اور کمزوریوں کا علم ہو جاتا۔ اس نے ہرارے کو سب سے پہلے منڈولا کے تنویمی عمل سے نجات دلائی، پھر اپنے مطلب پر آئی اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ وہ آئندہ خود کو ایسے ہی آزاد سمجھے گا جیسے فرحاد سے دوستی کے دوران سمجھا کرتا تھا۔ دیوی اس کے دماغ میں آئے گی تو اسے بھی محسوس کر لے گا، تاکہ پورا یقین ہو جائے کہ اب وہ دیوی کا بھی معمول اور تابع دار نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اس کے ذہن میں نقش کی کہ وہ دوسری آواز اور لہجہ اختیار کر کے آئے گی تو وہ اسے محسوس نہیں کرے گا۔ اس نے وہ دوسری آواز اور لہجہ ہرارے کے سحر زدہ ذہن میں نقش کر دیا۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ ہرارے جب اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہی سانس روکے گا تو یقین ہو جائے گا کہ وہ سچ مچ دوستی نبھا رہی ہے اور اسے اس قدر آزادی دے چکی ہے کہ اب خود اس کی اجازت کے بغیر اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ مائک ہرارے کو اس قدر اپنے اعتماد میں لینے کا یہی راستہ تھا۔ دوسری طرف اس نے ایک اجنبی آواز اور لہجہ اختیار کر کے اس پر عمل کیا تھا۔ اب اس کے ذہن پر نقش ہو کر آئندہ ایک اجنبی عورت کی سوچ اختیار کر کے آئے گی تو وہ اسے کبھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ دیوی کی بنائی ہوئی ایسی زنجیریں پہنا رہے گا جو اسے کبھی نظر نہیں آئیں گی، اور نہ ہی کبھی دیوی کی دوگلی دوستی پر شبہ کر سکے گا۔ اسے اس طرح شکنجے میں لے کر اس نے اس کے اندر یہ بات پتھر کی لکیر بنا دی کہ وہ دیوی سے دوستی نبھانے کے لیے خطرناک دشمنوں کا بھی دشمن بن جائے گا، اور دیوی کے دو چار اہم مسائل حل کرنے کے لیے اپنی تمام شاطرانہ چالوں کو کام میں لائے گا۔ اور دیوی جب بھی اپنا کوئی اہم مسئلہ پیش کرے گی، وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تمام حب الوطنی اور اپنے تمام فرائض پس پشت ڈال کر پہلے اپنی مہربان دوست دیوی کے کام آیا کرے گا۔ ایسی چند اہم باتیں اس کے ذہن میں نقش کرانے کے بعد اس نے اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر وہ داؤد منڈولا کے اندر آئی، چپ چاپ اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ اندر چھپی ہوئی باتیں خیال خوانی کرنے والوں سے چھپائے نہیں چھپتی۔ دیوی سے بھی کوئی ایک ذرا سی بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ پوشیدہ باتیں خود ہی کھلی ہوئی کتابوں کی طرح سامنے آ جاتی تھیں۔ اس نے مخاطب ہو کر کہا، ہیلو منڈولا۔ وہ ایک دم سے چونک گیا، پھر بولا، آپ آئی ہیں، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم نہیں، ایک سوال ہے، کیا تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہو؟ وہ جھجکتے ہوئے بولا، جی ہاں، میری کیا مجال ہے کہ آپ کے حکم سے کبھی انکار کروں؟ ہاں، انکار تو نہیں کرتے ہو، مگر چوری چھپے تو کچھ کرتے ہی ہو۔ اگر کرتے ہو تو پھر اگل ڈالو تاکہ مجھے کچھ کہنا نہ پڑے۔ جی، وہ بات یہ ہے کہ میرے اندر عجیب سی کھلبلی پیدا ہو گئی تھی کہ آپ نے مجھے ہرارے کے دماغ میں تا حکم ثانی جانے سے منع کیوں کیا ہے؟ تم برداشت نہ کر سکے اور اس کے اندر چلے آئے، ہماری کچھ باتیں بھی سنی، پھر یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس کے دماغ سے تمہارے تنویمی عمل کا توڑ کیا ہے۔ جی ہاں، مگر میں فوراً ہی چلا آیا تھا۔ آپ میری سچائی کو میرے چور خیالات سے معلوم کر سکتی ہیں۔ میں نے معلوم کیا ہے، تم تنویمی عمل کی ابتدا میں ہی ہرارے کے دماغ سے نکل آئے تھے، اور آگے میں نے جو باتیں اس کے ذہن میں نقش کیں وہ تم نے نہیں سنی۔ میرا جو راز آئندہ ہرارے سے وابستہ رہے گا اس سے تم لا علم ہو، اور اسی لیے ابھی تم زندہ ہو۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے، اور میں نے آپ کی مہربانیوں سے زندہ رہنے کے لیے مزید حماقت نہیں کی۔ آپ نے جو بھی تنویمی عمل کیا اس کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔
वफादारी या ताबेदारी ऐसी नहीं होती कि हुक्म की तामील भी की जाए और ना भी की जाए। तुम अच्छी तरह समझ गए थे कि तुम्हारी ये चोरी पकड़ी जाएगी। अगर पकड़े ना जाने का यकीन होता तो तुम मेरे आइंदा के मंसूबे खाक में मिला चुके होते। मैंने तुम्हें जिंदा तो छोड़ दिया है, मगर तुम्हारी ये चोरी की आदत भी छुड़ाऊंगी। आप मेरी मालका हैं, जो चाहे मुझे सज़ा दे सकती हैं, और ये चोरी की आदत छूट जाए तो अच्छी बात है। मैंने कभी तुम पर तनवीमी अमल नहीं किया, इसकी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं वैसे भी बिन बुलाए दिमागों में चली आती हूँ। लेकिन अब तुम्हें चंद मामलात के सिलसिले में अपना पाबंद बनाकर रखना होगा। जाओ बिस्तर पर लेट जाओ। उसने हुक्म की तामील की और बिस्तर पर जाकर लेट गया। सोनिया और शीतारा जनूबी अफ्रीका से वापस आ गई थी। कोरोना डोंगा की मौत के बाद काले जादू का खतरा टल गया था। आला बीबी पहले की तरह सेहतमंद हो गई थी। उसकी ज़िंदगी को मौत में बदलने वाली 7 तारीख गुजर चुकी थी, मगर उसकी ज़िंदगी के दूसरे साल का 7वां महीना भी जारी था। आला बीबी सानी की ज़िंदगी में 7 का अदद उस वक्त तक तशवीशनाक रहता जब तक वो 7 बरस की होकर असली शीतारा का असली चेहरा बेनकाब ना कर देती और उसे अपनी असली आवाज़ और लहजे में बोलने पर मजबूर ना कर देती। सोनिया ने मुझसे कहा वो जादूगर मर चुका है, उससे ज़ेर ज़मीन रहने वाली देवी की चाल नाकाम हो गई है, मगर अभी 7वां महीना जारी है। पता नहीं वो चुड़ैल मेरी बच्ची के खिलाफ और कैसे जानलेवा मंसूबे बना रही होगी। मैंने कहा हमने सारी ज़िंदगी बड़ी जद्दोजहद में गुजारी, बड़े बड़े दुश्मनों को ज़ेर किया, अपनी जान की कभी परवाह नहीं की, लेकिन औलाद ने हमें परेशान होना सिखा दिया है। सोनिया ने कहा माँ बनने के बाद मेरे अंदर भी यही तब्दीली आई है। मैं नहीं जानती थी कि फ़िक्र और परेशानी क्या होती है, मगर अपने दोनों बच्चों के लिए उस वक्त तक फ़िक्रमंद रहूँगी जब तक किबरिया और आला बीबी सानी को अली तैमूर और पारस की तरह नाकाबिल शिकस्त ना बना दूँ। मैंने उसके शाने को थपक कर कहा ज़्यादा फिक्र न करो, किबरिया और आला बीबी के लिए जनाब तबरेज़ी की भी दुआएं काम करती हैं। तुमने देखा है कि उन्होंने ऐन वक्त पर शीतारा और पूजा पर रूहानी टेलीपैथी का अमल किया था। तब हमें मालूम हुआ कि ये बेचारी असल नहीं डमी शीतारा है और पारस को फांसने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हमारे लिए अब ये डमी नहीं है, यही हमारे लिए शीतारा है। इसी ने तुम्हें बताया था कि किस तरह कोरोना डोंगा के जरिए हमारी बेटी पर काला जादू किया जाने वाला है। सोनिया ने शीतारा को अपनी बाहों में लेकर उसकी पेशानी चूमकर कहा, मेरी बेटी को बचाने में मेरी सोने वाली बहू ने अहम किरदार अदा किया है। ये बेचारी डमी बनकर देवी से सैरज़दा भी रही और हमारी नफरतों का शिकार होती रही, लेकिन अब मैं इस डमी बनाने वाली असली शीतारा को असली नहीं रहने दूंगी, उसे डमी बना दूंगी। जिस तरह वो कोरोना डोंगा के जरिए मुझ पर जादू करने वाली थी और मैंने जादू को उस पर उलट दिया था, इस तरह उसकी शख्सियत को भी उलटकर असली से डमी बना दूंगी। वो ऐसी ही चालबाज थी, दुश्मनों से ज़िंदगी और मौत की बाजियां खेलते खेलते चालें इस तरह बदल देती थी कि वो बाजियां ही उलट जाती थी। पता नहीं अपने बच्चों के लिए उसके ज़हन में अभी कैसे कैसे मंसूबे पक रहे थे। मैंने मुस्कुराकर देखा, फिर पूछा इरादे क्या हैं। वो बोली कोई बड़ा मसला नहीं, सिर्फ थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहती हूँ कि सोनिया ने बाबा साहब का इदारा छोड़ दिया है। जब तक आला बीबी सानी 7 बरस की नहीं होगी तब तक सोनिया ज़ेरे ज़मीन रहेगी, ना किसी को अपनी सूरत दिखाएगी और ना ही अपनी असली आवाज़ सुनाएगी। वो शायद ज़मीन के अंदर ही अंदर किसी से मुलाकात करने गई है। मैंने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मैं फरहाद अली तैमूर की हैसियत से काफ़ी मकबूल हूँ। इंसान अपने सामने दूसरों को कमतर समझता है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि सोनिया और पारस ने कैसा शैतानी दिमाग पाया है। देखते ही देखते ऐसी चालें चल जाते हैं कि दुश्मनों को या तो मरना पड़ता है या मुंह छुपाना पड़ जाता है। मैंने कहा सोनिया तुम क्या चीज़ हो, इस तरह तो तुम देवी की नींदें उड़ा दोगी। वो भागती फिरेगी और ज़ेर ज़मीन जगह बदलती रहेगी और ऐसी ही भाग दौड़ में वो भटकती हुई तुम्हारे रूबरू आ जाएगी। वो बोली मैं जनाब तबरेज़ी की पेशगोई पर यकीन रखती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो मेरी बेटी 7 बरस की होकर उसे मंजर आम पर लाएगी। मैं जो चाल चल रही हूँ ये महज उसे बदहवास करने के लिए है, ताकि वो पूरी जहानत से काम लेकर आइंदा मेरी बेटी पर हमले ना करे, और अगर करे तो बदहवासी में गलतियाँ करे। तुम इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरियाँ समझकर चालने चलती हो। क्या वाकई इस इदारे से बाहर जाओगी? हाँ जाऊँगी, लेकिन दिन रात ज़ेरे ज़मीन नहीं रहूँगी। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितने ममालिक हैं, जितने खंडरात, तय खाने और ज़ेरे ज़मीन खुफिया अड्डे हैं, उनके अंदर जाया करूँगी, फिर ऊपर आ जाया करूँगी। जानते हो क्यों? ऊपर भी रहा करूँगी। तुम्हारी खोपड़ी को पारस ही समझ सकता है, मुझे वजाहत से बताओ। वो बोली सिर्फ इस बुनियादी बात को समझना है कि वो देवी शीतारा अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है और असली आवाज़ क्यों नहीं सुना रही है। मेरी समझ में आता है कि वो पूजा और भक्ति के ज़रिए गैर मामूली उलूम हासिल कर रही है और कोई मखसूस अमल कर रही है, ताकि एक दिन डमी को ख़त्म करके खुद पारस की ज़िंदगी में आ सके। उसके लिए शायद ये लाजमी होगा कि वह खुद को मखसूस अरसे तक रूपोश रखे। सोनिया ने मजीद वजाहत से कहा, अब बुनियादी बात यह हुई कि वो अपना चेहरा और आवाज़ छुपाती है। ऐसे तो वह मेकअप के ज़रिए भी छुप सकती है और आवाज़ बदल सकती है। जब उसे मालूम होगा कि मैं भी ज़ेरे ज़मीन रहने लगी हूँ और कहीं ना कहीं हमारा सामना हो सकता है, तो अपने बचाव के लिए मेकअप के ज़रिए चेहरे और आवाज़ को बदल कर ज़मीन के ऊपर भी आने पर मजबूर होगी, ताकि मैं ज़ेरे ज़मीन उसके लिए भटकती रहूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि वो किसी भी बहरूप में ज़ेरे ज़मीन रहना छोड़ दे, ताकि मेरी 7 बरस की बच्ची को ज़ेरे ज़मीन जाकर उसे तलाश ना करना पड़े।
शीतारा ने दोनों हाथों से सर को थाम कर कहा, ओह मम्मा, आप ऐसी हेरा फेरी से प्लानिंग करती हैं कि मेरा तो सर ही चकराने लगता है। मुझे तो पारस वाकई आप ही का बेटा लगता है। आप ही ने उसे जन्म दिया या फिर उसकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की है। उसी वक्त तो सलमान मेरे पास आया। मैंने कहा, बोलो, कोई ख़ास बात है? हाँ, ट्रांसफार्मर मशीन का इंचार्ज और उसका खास मातियत जॉन माइकल मेरे ताबेदार था। लेकिन अफसोस, जॉन माइकल हस्पताल में बीमार था। वहाँ उसकी मौत हो चुकी है और जो इंचार्ज था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। उसे रिटायर कर दिया गया है। इस तरह उस मशीन को ऑपरेट करने वाले अब हमारे काबू में नहीं रहे। वहाँ नए इंजीनियर और मैकेनिक आए हुए हैं। वो समझ लेंगे कि मशीन में कोई खराबी नहीं है। पहले वाले इंचार्ज और जॉन माइकल उसमें खराबी पैदा कर दिया करते थे। वो गद्दार थे या फिर दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों के ज़ेरे असर। मैंने कहा, यह मामला हमारे खिलाफ हो गया। हमने फैसला किया था कि बार बार मशीन को तबाह करने से कोई बात नहीं बनती। वह दूसरी मशीन बना लेते हैं। बेहतर यह है कि मशीन को ऑपरेट करने वाले हमारे काबू में रहें। इस तरह इस मशीन से कोई भी नॉर्मल ख्याल ख्वानी करने वाला पैदा नहीं होगा। सोनिया ने कहा, यह तरीका बेहतर था। मशीन को तबाह करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब ये मालूम करना चाहिए कि उसे ऑपरेट करने के लिए जो नए मैकेनिक वगैरह आए हुए हैं वो कौन है। शायद हम उन्हें भी ट्रैप कर सकें। सलमान ने कहा, मैं मालूमात हासिल कर रहा हूँ, लेकिन सुपर मास्टर वगैरह बड़ी राजदारी से काम ले रहे हैं। ये नए मैकेनिक और इंजीनियर हेडक्वार्टर में नज़रबंद रहते हैं। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए वहाँ जिन अफराद तक पहुँच सकता था, उनके ख्यालात ने यही बताया कि वो नए इंजीनियर और मैकेनिक से वाकिफ़ नहीं है। एक अहम बात यह मालूम हुई है कि वो नए आने वाले और मशीन को ऑपरेट करने वाले योगा के माहिर हैं। इस मुल्क में पाशा के सिवा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं रहा था। अब जो नया तरीका इख्तियार किया गया था उससे अब नए ख्याल ख्वानी करने वालों का इजाफा होने वाला था। सोनिया ने कहा, हमारे पास जमीला, राजी और हीरो गैर मामूली समात के हामिल हैं। वो दोनों इसी इदारे में हैं। यहाँ बैठे बैठे वो सुपर मास्टर और उनके आला फौजी अफसरान की बातें सुन सकती हैं। वह मशीन के नए मैकेनिक वगैरह के अलावा नए टेलीपैथी का इल्म सीखने वालों के मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। इस तरह हमें उनकी मसरूफियात और उनके मनसूबों का इल्म होता रहेगा। मैंने कहा, बेशक हम उनके नए मैकेनिक और नए टेलीपैथी जानने वालों के अंदर नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन जमीला और हीरो के ज़रिए सुपर मास्टर वगैरह की बातों से उनके मंसूबों और प्रोग्रामों के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम कर सकेंगे। सलमान चला गया। मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए जमीला और हीरो से रब्ता किया। वो इसी इदारे में थे। मैंने उनसे कहा कि वो बाबा साहब के इदारे के रिकॉर्ड रूम में जाएं। वहाँ का इंचार्ज उन्हें सुपर मास्टर की आवाज़ का ऑडियो कैसेट सुनाएगा। इसके बाद वो वक्तन फ़वक्तन उसकी और फ़ौज के आला अफसरान की बातें सुनते रहें और उनकी प्लानिंग मालूम करते रहें। जब भी वह अहम मनसूबे बनाएं तो जमीला और हीरो मुझे फ़ौरन बताएं। उन्हें ये जिम्मेदारियाँ सौंप कर मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। सोनिया ने कहा, आप पारस से रब्ता करें और उसे कहें कि वो पाशा से कुछ उगलवाने की कोशिश करे। शायद पाशा को मशीन के नए मैकेनिक और नए टेलीपैथी जानने वालों के मुतल्लिक मालूम हो। मैंने कहा, तुम मुझे पारस से रब्ता करने को इसलिए कह रही हो कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ, मगर मैं क्यों से रब्ता करूँ? सोनिया ने ताज्जुब से पूछा, क्यों रब्ता नहीं करेंगे? क्या बेटे से बातें नहीं करेंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई कुछ समझा करो। जब हमारी होने वाली बहू ख्याल ख्वानी करती है और उससे बातें कर सकती है तो हमें बेटे और बहू के दरमियान नहीं आना चाहिए। शीतारा सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। सोनिया ने हंसकर कहा, यह तो मैं भूल ही गई थी। शीतारा को सिर्फ रब्ता ही नहीं करना चाहिए बल्कि वहाँ जाना भी चाहिए। वहाँ पूजा भी है। इन तीनों की मौजूदगी से MIM की तंजीम को बड़ी ताकत मिलेगी। फिर उसने शीतारा से कहा, अभी तो तुम पारस और पातशाह से रब्ता करा दो, इसके बाद वहाँ जाने की तैयारी करो। शीतारा सर पर आंचल रखकर शर्माती हुई दूसरे कमरे में आ गई। फिर उसने ख्याल ख्वानी के जरिए पारस को मुखातिब किया और कहा, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी बहुत बड़ी मुजरिम हूँ, मुझे मुआफ़ कर दो। पारस ने कहा, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि देवी तुम्हें डमी बनाकर कैसे जुल्म करती रही है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे काम कराती थी। तुम उसके हुक्म पर मुझे अपना मामूल और ताबेदार बनाना चाहती थी। वो यकीनन एक नहायत ही गलत अमल था, मगर अब 1000 बार मुझे अपना ताबेदार बना लो। नहीं बनाओगी तब भी जी जान से तुम्हारा बना रहूँगा। शीतारा फरते मुसरत से रोने लगी। फिर बोली, मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहती हूँ। मेरी चाहत एक इबादत की तरह रही, इसलिए खुदा ने तुम्हारा प्यार मुझे इनाम के तौर पर दिया है। मम्मा कह रही हैं कि मुझे तुम्हारे पास जाकर रहना चाहिए। तुम इजाज़त दो तो मैं आने की तैयारी करूँ। वो बोला, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी हम उनको देखते हैं। हालांकि शायर ने कहा था कि कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। लेकिन तुम ऐसी चीज़ हो कि तुम्हें देखते वक्त घर को देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अब बताओ कब आ रही हो? शायद आज रात को या कल सुबह तक। उससे पहले एक काम करना है, मैं पातशाह से रब्ता करा रही हूँ। उसे ये उगलवाने की कोशिश करो कि ट्रांसफार्मर मशीन के 2 नए इंजीनियर और मैकेनिक कौन है और नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जा रहे हैं या नहीं। अंकल सलमान पहले जिस मैकेनिक के दिमाग में जगह बनाए हुए थे वो मर चुका है। पारस ने उसे बताया कि पातशाह सीधी तरह से अपने अंदर आने नहीं देगा, लिहाजा उसे रब्ता करने के लिए कौन सी चाल चलनी चाहिए। उसने चाल बताई। शीतारा ने हंसते हुए कहा, तुम शरारत से कभी बाज नहीं आओगे। फिर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। इससे पहले कि पातशाह सांस रोकता वो बड़े ही जज्बाती अंदाज में बोली, हाय मुझे पारस से बचाओ। पारस को तो वो जैसे पैदाइशी दुश्मन समझता था। फिर एक औरत की सुरीली आवाज़ ने उससे इल्तिजा की थी,
وہ کسی سریلی چیز کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے پوچھا، اے مظلوم حسینہ، تم کون ہو؟ میں ایک شکاری کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ گینڈوں کا شکار کرتا ہے۔ مجھے بچپن سے گینڈے جیسے مرد پسند ہیں۔ مجھے آج تک کوئی ایسا گینڈا نہیں ملا، اس لیے اب تک کنواری ہوں اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں۔ نہ نہیں، تم نہ رونا۔ تمہاری بدقسمتی کے دن سمجھو کہ ختم ہو گئے ہیں۔ میں بالکل گینڈے جیسا ہوں اور اتنا شریف گینڈا ہوں کہ مجھے شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود پھنس جاتا ہوں۔ مگر میں تمہیں کیسے پھانسنے آؤں؟ پارس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ کہاں بند کیا ہے؟ کہاں ہے وہ کمرہ؟ میرا مطلب ہے کہ کہاں ہے وہ پارس؟ میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وہ اسی مکان کے دوسرے کمرے میں ہوگا۔ میں نے ابھی اس کی آواز سنی ہے۔ اچھی بات ہے، اگر اس کی آواز اور لہجہ وہی پرانا ہے تو میں ابھی اس کے دماغ میں پہنچ کر زلزلہ پیدا کروں گا۔ یہ کہتے اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر پارس کے دماغ میں پہنچ کر بولا، ابے او لفنگے، آوارہ، ابے بے شرم، کیا تیری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ ہیں، مگر ایک گینڈی نہیں تھی، اتفاق سے مل گئی ہے۔ اے خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی اسے سمجھا رہا ہوں کہ تم سے برا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہاں برے کے پاس پھنسنے جا رہی ہو؟ تم اسے الٹا سمجھا رہے ہو۔ برا ہونے کا مطلب ہے خطرناک۔ میں تمہارے لیے خطرناک ہوں۔ لیکن گینڈے کی ناک تو چپٹی اور چپکی ہوئی سی ہوتی ہے، وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناک نہیں ہو سکتا۔ میں جیسا بھی ہوں وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ وہ صرف پسند نہیں کرتی، تمہارے لیے تڑپتی ہے۔ آہ، میرے لیے تڑپتی ہے؟ ارے تم کیوں پیدا ہو گئے؟ کیوں میری محبت کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس لیے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارے خاندان میں درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور گینڈے کے خاندان میں صرف ایک گینڈا جانتا ہے، وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ جو 4 اب نارمل تھے انہیں دماغی امراض کے اسپتال میں بھیج دیا گیا، اب نئے 4 پیدا ہو گئے ہیں۔ گینڈی کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو؟ جب مشین سے پیدا ہونے والے اب نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر معقول ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے 4 کیسے پیدا ہو گئے؟ کیسے بھی پیدا ہو گئے؟ تم اس حسینہ کی بات کرو۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس گینڈا خاندان میں زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے، وہ اسی خاندان کے گینڈے سے شادی کرے گی۔ میں اس حسینہ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہمارے خاندان کی ٹرانسفارمر مشین سے کبھی اب نارمل گینڈے پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اسے اپنے ہاں کے مکینک اور انجینئر کے نام بھی بتا دیے ہیں جو ہماری مشین آپریٹ کرتی ہیں۔ ابے جھوٹے مکار، ٹرانسفارمر مشین تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، پھر اس کے مکینک اور انجینئر کہاں سے آ گئے؟ یہی بات میں اس سے کہتا ہوں کہ تمہارے ہاں کوئی مکینک اور انجینئر نہیں ہے بالکل نئے نئے آئے ہیں، بہت قابل لوگ ہیں۔ حسینہ سے میری بات کراؤ، میں ابھی اسے یقین دلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد شیتارا نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، ہائے میرے گینڈے، یہ پارس کہہ رہے کہ تم اپنے ہاں کی مشین کے انجینئر اور میکینک کو نہیں جانتے ہو۔ وہاں تمہاری عزت 2 کوڑی کی ہے، کوئی تمہیں راز کی باتیں نہیں بتاتا اور تم اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے بھی کچھ معلوم نہیں کر سکتے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، پارس بہت کمینہ ہے، یہاں میری بہت عزت ہے، میں خود ہی راز کی باتیں معلوم نہیں کرتا، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ شیتارا نے کہا، ضرورت ہے، اس سے عزت اور وقار بڑھتا ہے۔ اگر تم اپنی غیر معمولی سماعت اور بصارت سے چھپی ہوئی باتیں دور بیٹھ کر سنو گے تو تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میں فخر سے کہہ سکوں گی کہ میرا گینڈا دنیا جہاں کی معلومات رکھنے والا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو مجھ پر فخر کرنا چاہتی ہو تو اب میں سپر ماسٹر کی باتیں سنتا رہوں گا۔ وہ انجینئر سے، مکینک سے اور فوجی افسران سے جتنی باتیں کرے گا میں تمہیں فخر کرنے کے لیے سناتا رہوں گا۔ مگر ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ اگر تم آج کل میں مجھے فخر کرنے کا موقع دو گے اور مجھے یقین آ جائے کہ تم پارس کی طرح جھوٹ نہیں بول رہے ہو، تو پھر میں چالاکی سے پارس کے کھانے پینے کی کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے بے ہوش کرنے کے بعد یہاں سے بھاگ نکلوں گی، پھر تم جہاں بلاؤ گے وہاں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی تم سے رابطہ کروں گا۔ شیتارا اس کے دماغ سے نکل آئی۔ پاشا غیر معمولی سماعت کے ذریعے ان کی باتیں سن سکتا تھا، اس لیے انہوں نے زبان سے باتیں نہیں کی۔ وہ پارس کے اندر آ کر بولی، واقعی سپر ماسٹر وغیرہ پاشا کو اہم معاملات میں رازدار نہیں بناتے ہیں، ورنہ ابھی وہ جوش میں آ کر راز کی ساری باتیں بتا دیتا۔ کوئی بات نہیں، اب وہ گدھا تم سے ملنے کی خاطر غیر معمولی سماعت کے ذریعے سپر ماسٹر وغیرہ کی تمام اہم باتیں سنتا رہے گا اور تمہیں بتاتا رہے گا۔ پوجا نے کچن سے نکل کر کمرے میں آ کر پارس کے سائے کو دیکھا۔ سایہ دیوار پر نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، بھائی جان کیا بات ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے پریشان ہو کر سر جھکائے ہوئے سوچ رہے ہوں۔ وہ بولا، ہاں پریشانی کی بات ہے، وہ یہاں ہمارے گھر آنا چاہتی ہے۔ میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ میری بہن کو اس کا یہاں آنا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ مگر وہ ہے کون؟ کیوں آپ کے پیچھے پڑی ہے؟ کیا بتاؤں کہ کون ہے؟ تم اسے دیکھو گی تو غصے سے منہ پھیر لو گی یا پھر اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو گی۔ پتہ نہیں کون کون سی بلائیں آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ذرا دیکھوں تو صحیح وہ کیا بلائے۔ وہ پارس کے دماغ میں گئی، پھر ناگواری سے بولی، اے کون ہو تم؟ شیتارا نے کہا، میں پوجا نامی ایک چڑیل کی بہن ہوں۔ دیدی؟ وہ خوشی سے چیخ مار کر اچھل پڑی۔ او میری پیاری دیدی، آپ کب آ رہی ہیں؟ آج رات یا کل صبح تک، آنے سے پہلے فلائٹ کے بارے میں بتا دوں گی۔ پوجا پارس کی بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، بھائی جان آپ بہت خراب ہیں، اتنی بڑی خوشخبری یوں ڈرا ڈرا کر سنا رہے تھے۔ شیتارا اور پارس کہکے لگانے لگے۔ نئے انجینئر اور مکینک نے ٹرانسفارمر مشین کو پوری توجہ سے چیک کرنے کے بعد کہا،
اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ حضرات اس بات کا سراغ لگائیں کہ اس مشین سے گزرنے والا نارمل کیوں ہو جاتا ہے۔ نئے انچارج انجینئر نے سپر ماسٹر کے ایک منتخب جوان کو اس مشین سے گزارا، پھر اسے آبزرویشن میں رکھا گیا اور طرح طرح سے آزمایا گیا۔ وہ بالکل نارمل رہا اور صحیح خیال خوانی کے ذریعے رپورٹ فراہم کرتا رہا۔ پہلے جو بوڑھا انچارج تھا اور ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا، اس کے چور خیالات پڑے گئے۔ وہ بوڑھا یوگا کا ماہر نہیں تھا، اس کے دماغ میں کوئی بھی آ کر مشین میں خرابی پیدا کر سکتا تھا۔ اس کا جوان ماتیت جان مائیکل یوگا کا ماہر سمجھا جاتا تھا، مگر شبہ کیا گیا کہ کوئی دشمن اس پر تنویمی عمل کر کے مشین میں خرابی پیدا کرتا ہوگا۔ بری بحری اور فضائی افواج کے ایک اعلیٰ افسر اور سپر ماسٹر نے ایک خفیہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ اس بار ایسے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے جائیں جو کبھی کسی دشمن کے فریب میں نہ آ سکیں، اور ان کے دماغوں کو یوں فولاد کی طرح بنایا جائے کہ کوئی ان پر تنویمی عمل کر کے انہیں اپنا تابع دار اور امریکہ کا غدار نہ بنا سکے۔ انہوں نے 4 عدد ایسے صحت مند جوانوں کا انتخاب کیا جو ذہانت کے تمام مشکل ترین امتحانات میں 100% نمبروں سے کامیاب ہوئے اور حاضر دماغی کا بھی کامیاب مظاہرہ کرتے رہے۔ ان 4 کو گونگے افراد کی اشاراتی زبان سکھائی گئی۔ جب انہیں مشین سے گزارا گیا تو انہیں ٹیلی پیتھک علم نصیب ہوا، لیکن مشین کے انجینئر اور میکینک نے اسے اس طرح آپریٹ کیا تھا کہ ان 4 کی قوت گویائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ 4 گونگے بن گئے تھے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی کے بھی دماغ میں آ کر اس کی آواز سن کر اور اس کے مخصوص لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے چور خیالات تک پہنچتے ہیں، یا پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر یا اس کی تصویر کی آنکھوں کے ذریعے دماغ میں چلے آتے ہیں۔ ان 4 کی آنکھوں میں کانٹیکٹ لینز لگائے گئے تاکہ آنکھوں کی اصل پتلیاں جو اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتی ہیں وہ کانٹیکٹ لینز کے پیچھے چھپی رہیں۔ 1 ہفتے کے بعد اس ٹرانسفارمر مشین کے ایک بیڈ پر پاشا کو لٹایا گیا اور دوسرے بیڈ پر ان 4 میں سے ایک کو لٹا کر مشین کو آپریٹ کیا گیا۔ آپریشن کے چند گھنٹوں کے بعد خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ اس نوجوان میں بھی غیر معمولی سماعت اور بصارت کی خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کامیاب تجربے کے بعد باقی 3 جوانوں کو بھی مشین کے ذریعے غیر معمولی سماعت و بصارت کا حامل بنایا گیا۔ اب سپر ماسٹر کی ماتحتی میں 1 نہیں 5 پاشا ہو گئے تھے۔ اصلی پاشا تو تمام تر غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود کند ذہن تھا، باقی 4 بے حد ذہین تھے۔ وہ لوگ مائک ہرارے کی طرح محب وطن تھے۔ اس کے علاوہ انہیں سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے سربراہوں کا انتہائی تابع دار اور محکوم بنایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مشین کے ذریعے ان کے ذہنوں کو کسی بھی طرح سے تنویمی عمل سے یا کسی اور منفی عمل سے بے حس بنا دیا گیا تھا۔ ان کے ذہنوں پر جیسا بھی عمل کیا جاتا وہ ذہن کبھی اس عمل سے متاثر نہ ہوتے، یعنی کوئی بھی دشمن خیال خوانی کرنے والا ان 4 میں سے کسی کو اپنا معمول اور تابع دار نہیں بنا سکتا تھا۔ جب بھی ان 4 پر کامیاب تجربات ہوتے تو سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران کی خفیہ میٹنگ ہوا کرتی اور وہ تمام کیے جانے والے کامیاب تجربات پر تبصرے کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے کہ آئندہ ان 4 سے اس طرح ڈرامائی انداز میں کام لیا کریں گے کہ دشمنوں کو حیرانی اور پریشانی رہا کرے گی کہ کن غیر معمولی افراد سے ان کا سابقہ پڑا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس ملک یا تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکثر سپر ماسٹر کے دفتر میں ایسی خفیہ میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اس کے بند کمرے میں کسی فوجی ملازم کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسی رازداری تھی کہ وہاں دیواروں کے بھی کان نہیں تھے، لیکن تھے۔ ان سے دور، ہزاروں میل دور، جمیلہ راضی اور ہیرو سپر ماسٹر کی تمام باتیں سنتے تھے اور سپر ماسٹر کے ذریعے فوجی افسران کی بھی گفتگو سنائی دیتی تھی۔ یوں تو راز شاید ہی کبھی ہمیشہ راز رہتا ہو۔ بھید پانے کی جستجو میں رہنے والے ایک دن بھید پا لیتے ہیں، لیکن جمیلہ اور ہیرو نے سپر ماسٹر کا کوئی مشن شروع ہونے اور ان 4 کو استعمال کرنے سے پہلے ہی ان کے تمام رازوں کو پا لیا تھا۔ اب وہ 4 دنیا والوں کے لیے یا دوسرے مخالفین کے لیے تو عجوبے ہو سکتے تھے، مگر ہمارے لیے کھلی کتاب بن چکے تھے۔ آئندہ کبھی ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں سوچنا سمجھنا تھا کہ موسم کی پیش گوئیاں ہو چکی ہیں، آندھیاں چلنے والی ہیں، اور ان آندھیوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یا ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ اب سپر ماسٹر وغیرہ مائک ہرارے کے محتاج بن کر نہیں رہتے تھے۔ ان کے پاس ہرارے سے بھی زیادہ ذہین اور شاطر ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہو گئے تھے، اور وہ 4 کبھی ہرارے کی طرح باغی نہ ہوتے، ہمیشہ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران کے تابع دار رہتے، اور تابع دار بھی ایسے کہ ان سے کبھی کسی بھی حکم پر کبھی یہ نہ پوچھتے کہ ان سے ایسا کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ ایسی بحث صرف مائک ہرارے خود کو دانش مند سمجھ کر کیا کرتا تھا۔ ایک میٹنگ میں سپر ماسٹر نے کہا، سب سے خطرناک دشمن اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، جو دوستی اور وفاداری کے دعوے کرتے ہیں مگر ہماری لاعلمی میں ہمیں دھوکے دیتے ہیں، یا بہت بعد میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہمیں بعد میں ہرارے کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایک افسر نے کہا، ہم سے دور ہو کر اس ملک سے باہر جا کر وہ حب الوطنی کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جب سے گیا ہے کبھی اپنے ملک کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ دوسرے افسر نے کہا، ہمیں یہ کہہ کر فریب دیتا آ رہا ہے کہ اس نے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والیوں شیتار اور پوجا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، مگر کبھی ان کی ٹیلی پیتھی سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں نے اس کا ذکر اس لیے چھیڑا ہے کہ ہماری یہ حیرت انگیز ٹیلی پیتھی جاننے والے پہلے اسے فوج کے ڈسپلن کے خلاف
ہماری توہین کرنے کی سزا دیں گے، وہ جہاں بھی ہوگا اسے پکڑ کر لائیں گے، ہم اسے پھر مشین سے گزار کر اپنا تابعدار بنائیں گے۔ وہ بلا شبہ ذہین اور شاطر ہے، ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے۔ ہم اسے موجودہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح ناقابل شکست مگر اپنا تابعدار بنائیں گے۔ ایک افسر نے کہا، میں تمہاری تائید کرتا ہوں۔ اگر ہم موجودہ طریقے کے مطابق مائک ہرارے کو بھی اپنے چاروں خیال خوانی کرنے والوں کی طرح بنائیں گے تو وہ ہمارا سب سے زبردست ہتھیار ثابت ہوگا۔ اگر وہ اپنی آواز اور لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی آواز کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے خیال خوانی کرنے والے اپنی غیر معمولی سماعت سے اس کی آوازیں سنتے رہیں گے، اس کی مصروفیات کے بارے میں بھی معلوم کرتے رہیں گے۔ یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ وہ آج کل کس ملک اور کس شہر میں ہے۔ اس کے بعد اسے گھیرنا آسان ہو جائے گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ ہمارے چاروں میں سے ایک کو خیال خوانی کرنے والے جان کارٹر کو ہرارے کی آواز سنائی جائے گی۔ پھر جان کارٹر قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ سب نے تائید کی۔ سپر ماسٹر نے کہا، مائک ہرارے اپنا آدمی تھا، ہم نے پہلے اپنے آدمی کی بات کی، مگر غیروں میں سب سے خطرناک ایک نامعلوم دیوی ہے جس کا آج کل ذکر ہو رہا ہے، اور یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یوگا کے ماہرین کے دماغوں میں بھی گھس آتی ہے اور جسے چاہے اپنا تابعدار بنا لیتی ہے۔ ایک افسر نے کہا، اسی نے مایا کے کھنڈر کے نیچے ایک خفیہ اڈا بنایا تھا۔ ہماری ایک ٹیم کو وہاں اس کی موجودگی کے آثار ملے ہیں۔ وہ خود کو پر اسرار بنا کر کیوں رکھتی ہے اور کیا ارادے رکھتی ہے، یہ معلوم کرنا اور اسے بھی اپنے قابو میں کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، اگر وہ کسی کے بھی دماغ میں گھس آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ہماری باتیں بھی سن رہی ہو۔ سننے دو اور اسے معلوم ہونے دو کہ اب اس کی بھی شامت آ گئی ہے۔ ہمارے خیال خوانی کرنے والے اسے زمین کی تہہ سے بھی نکال لائیں گے۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں دیوی کو تلاش کرنے اور اسے پکڑ کر یہاں لانے کی ذمہ داری اپنے دوسرے خیال خوانی کرنے والے آندرے فوک کو دیتا ہوں۔ آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ سب نے تائید کی۔ سپر ماسٹر نے کہا، پچھلے دنوں MIM کی تنظیم نے ناک میں دم کر دیا تھا۔ اگرچہ اسلامی کانفرنس میں واضح طور سے کہہ دیا ہے کہ جو اسلامی ملک چاہے وہ اسرائیل سے معاہدے کر سکتا ہے، اس کے باوجود تنظیم درد سر بنی رہے گی۔ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہونے دے گی جس میں سیاسی ہیر پھیر کے ذریعے مسلمانوں کو پسماندہ بنایا جائے۔ ہمیں اس تنظیم کے سربراہ تک پہنچنا اور اسے بے نقاب کرنا ہوگا۔ تینوں افواج کے اعلیٰ افسران توجہ سے باتیں سن رہے تھے۔ سپر ماسٹر نے کہا، وہ پہلے مذاکرات میں انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر آیا، پھر اسلامی کانفرنس میں خود کو ایک انسانی سایہ بنا کر پیش کیا۔ انسانی ٹھوس جسم کو سایہ بنانے والی وہ گولیاں طبی سائنس کا نہایت ہی حیرت انگیز کمال ہے۔ یہ گولیاں پہلے جوڈی نارمن کے پاس تھیں جسے MIM کو وہ سربراہ چھین کر لے گیا۔ ایک افسر نے کہا، سایہ بننے والے اس سربراہ کی آواز کا کیسٹ بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ آواز ہمارے تیسرے خیال خوانی کرنے والے مارکوس برٹن کو سنائی جائے۔ اگرچہ سایہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سایہ بن کر نہ رہتا ہو۔ ہمارا مارکوس برٹن بہت چالاک ہے، اس سربراہ سایہ کی شارک تک پہنچ جائے گا۔ ان چاروں خیال خوانی کرنے والوں میں سے کوئی کسی سے کم نہیں تھا۔ سب باصلاحیت ذہین اور تیز ترار تھے، اس لیے سب نے تائید کی کہ مارکوس برٹن MIM کے سربراہ سایہ یعنی پارس کو بے نقاب کرے گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، اسرائیل ہمارا سب سے زبردست مورا ہے، مگر ہمارے لیے درد سر بھی بن جاتا ہے۔ اس کی خفیہ یہودی تنظیم میں اب وہ پہلا سا دم خم نہیں رہا، پھر بھی وہ قائم ہے۔ ہم سے بغاوت کرنے والا داؤد منڈولا بھی اس تنظیم میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس یہودی تنظیم میں اب کتنے خیال خوانی کرنے والے رہ گئے ہیں اور کون اسے خفیہ طور پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ فوج کے کالا افسر نے کہا، یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چوتھے اور آخری خیال خوانی کرنے والے فیوری بوائے کو مامور کیا جائے اور وہ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کی لاعلمی میں اس تنظیم کے اندرونی راز معلوم کرتا رہے اور ان یہودیوں کو خوش فہمی میں مبتلا رکھے کہ کوئی ان کی جڑوں تک نہیں پہنچے گا۔ وہ سب سوچ کر منصوبے بنا رہے تھے اور ان منصوبوں کے مطابق اپنے چاروں خیال خوانی کرنے والوں کو میدان عمل میں بھیجنے والے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب سے ٹرانسفارمر مشین بنائی گئی ہے تب سے ناکامیوں کا منہ دیکھنے کے بعد اب انہوں نے نہایت دانش مندی سے اس ٹرانسفارمر مشین کو استعمال کیا تھا اور 4 غیر معمولی ٹیلی پیتھی جانے والے عجوبے پیدا کیے تھے جو واقعی مخالفین کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہونے والے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سپر ماسٹر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے اس کی ماتحت نے کہا، سر ابھی شام کا اخبار آیا ہے۔ سپر ماسٹر نے بات کاٹ کر کہا، شام کا اخبار روز آتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میٹنگ کے دوران ڈسٹرب نہ کرنا، اخبار 1 گھنٹے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن سر بہت اہم خبر ہے اور وہ سونیا کے متعلق ہے۔ کیا؟ وہ چونک کر بولا، ادھوری باتیں نہ کیا کرو، کیا لکھا ہے سونیا کے بارے میں؟ سونیا کا نام سن کر وہاں بیٹھے ہوئے تمام فوجی افسران کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سوالیہ نظروں سے سپر ماسٹر کو فون پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر سپر ماسٹر نے ریسیور رکھ کر افسران سے کہا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آمنہ رسونتی کی طرح سونیا بھی گوشہ نشین ہو گئی ہے، لیکن وہ تو کفن پھاڑ کر نکل آئی ہے۔ ایک نے بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی وہ سپر ماسٹر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، آج شام کے اخبار میں یہ چھپا ہے
کہ اس نے اپنے دونوں بچوں کو بابا صاحب کے ادارے کے حوالے کر دیا ہے اور خود ادارہ چھوڑ کر ایک مخصوص مدت کے لیے زیر زمین رہائش اختیار کرنے جا رہی ہے۔ کیا؟ سب ہی نے حیرانی سے پوچھا۔ ایک نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ زیر زمین کیوں رہے گی؟ ایک اخباری رپورٹر نے یہی سوال کیا تھا اور اس نے جواب دیا تھا کہ وہ وضاحت سے کچھ نہیں کہے گی، بس یوں سمجھ لیں کہ وہ زیر زمین کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ ملاقات کے بعد اپنے بچوں کے پاس واپس آ جائے گی۔ چند لمحات تک خاموشی رہی، پھر ایک افسر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، بات سمجھ میں آ گئی۔ ابھی ہم جس پراسرار دیوی کا ذکر کر رہے تھے وہ بھی زیر زمین رہتی ہے۔ ہم سب سونیا کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے ملاقات کا لفظ معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے۔ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ہو سکتا ہے اس دیوی کے ساتھ اس کی ٹھن گئی ہو۔ سپر ماسٹر نے کہا، اس دیوی سے اس کا کوئی اختلاف ہے یا نہیں یہ وہ سمجھے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ بابا صاحب کے ادارے سے ایک زہریلی گیس خارج ہو گئی ہے، وہ ہمارا سانس لینا بھی دشوار کر دے گی۔ ایک افسر نے کہا، فی الحال ہماری اسے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ اس پہلو سے سوچیں کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر MIM کے سربراہ نے اس سے مدد طلب کی تو وہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی۔ دوسرے افسر نے کہا، اس نے بیان دیا ہے کہ زیر زمین کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم لفظ ملاقات کو معنی خیز یا طنزیہ نہ سمجھیں اور یہ فرض کر لیں کہ وہ زیر زمین رہنے والی دیوی سے دوستانہ ملاقات کے لیے جا رہی ہے، تو پھر دیوی کی حمایت اور ہماری مخالفت کرے گی۔ وہ سب شام کا اخبار منگوا کر توجہ سے وہ خبر پڑھنے لگے، لیکن خبر مختصر تھی، کیونکہ سونیا کا بیان مختصر تھا، وضاحت نہیں تھی۔ سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات تھی کہ جس بلا کے متعلق گوشہ نشینی کا یقین کر لیا گیا تھا وہ اس گوشے سے نکل آئی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نکلنے کے بعد واقعی زیر زمین جائے گی، زمین کے کس حصے میں جائے گی یا دھوکہ دے رہی ہے اور زمین پر ہی رہے گی، کتنے عرصے تک رہے گی۔ یہ سب سمجھ رہے تھے کہ جب تک اپنے بچوں کے پاس واپس نہیں جائے گی دشمنوں کی آدھی سانس اٹکی رہے گی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس روز بابا صاحب کے ادارے سے نکل کر گئی ہے، کس بیروپ میں اور کس سمت گئی ہے۔ جس اخبار کے رپورٹر نے بابا صاحب کے ادارے کے انکوائری سیکشن سے پوچھا، سیکشن انچارج نے اسے سونیا کی آواز کا کیسٹ سنا دیا، اسی لیے وہ ادارے سے جاتے وقت کسی کو نظر نہیں آئی۔ سپر ماسٹر نے کہا، ابھی ہم اپنے چاروں خیال خوانی کرنے والوں کو بلائیں گے۔ میں بابا صاحب کے ادارے کے انکوائری سیکشن سے رابطہ کروں گا اور فون پر سونیا کا ریکارڈ کیا ہوا بیان سنوں گا۔ میرے ساتھ آپ اور وہ چاروں خیال خوانی کرنے والے سنیں گے۔ پھر یہ چاروں کی ڈیوٹی رہا کرے گی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں غیر معمولی سماعت سے سونیا کی آوازیں سنتے رہیں۔ اس طرح معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتی پھر رہی ہے۔ ان چاروں نئے خیال خوانی کرنے والوں کو بلایا گیا اور سمجھایا گیا کہ انہیں ابھی سونیا کی آواز سنائی جائے گی۔ وہ چاروں اس کی آواز کو ذہن نشین کریں اور وقفے وقفے سے اس کی آواز سن کر معلوم کرتے رہیں کہ وہ کہاں ہے اور کن خاص لوگوں سے مل رہی ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد بابا صاحب کے ادارے سے ایسے وقت کیوں نکلی ہے جبکہ اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ انہیں ماں کی ضرورت ہے اور ماں اتنی اہم ضرورت کو نظر انداز کر کے جا چکی ہے۔ وہ چاروں سپر ماسٹر کی بات سن کر مسکرائے۔ پھر ایک نے کہا، سر، سونیا کی آواز سنانے کے لیے ہمیں بلانے کی ضرورت تھی، ہم تو یوں بھی سن لیتے۔ دوسرے نے کہا، جی ہاں، آپ فون پر دوسری طرف سے آنے والی کیسٹ کی آواز سنتے رہتے اور ہم آپ کے ذریعے اس آواز کو ذہن نشین کرتے رہتے۔ تیسرے نے کہا، یہ جو آپ حضرات خفیہ میٹنگ کرتے رہتے ہیں، آپس میں بولتے رہتے ہیں، تو آپ حضرات کا ایک ایک لفظ ہم اپنے اپنے بنگلوں میں بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی میٹنگ دنیا والوں کے لیے خفیہ ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران ذرا جھینپ کر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ وہ بھول گئے تھے کہ اپنے ہی جوتے اپنے پاؤں کو کاٹا کرتے ہیں۔ وہ آپس کا کوئی راز ان خیال خوانی کرنے والوں سے کبھی نہیں چھپا سکیں گے۔ مائک حرارے تنویمی نیند سے بیدار ہوا، لیکن اسی طرح بستر پر لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ دن کے وقت کیوں سو رہا تھا جبکہ دن کو سونے کی عادت نہیں تھی۔ پھر اس نے دیوی کو یاد کیا۔ اسے یاد کرنے سے رفتہ رفتہ کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اور یوں یاد آنے کی وجہ یہ تھی کہ دیوی بڑی خاموشی سے اس کے اندر موجود تھی اور حرارے کی سوچ میں اس کی یادداشت تازہ کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ دیوی نے بے لوث اور بے غرض دوستی کا معاہدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے منڈولا کے تنویمی عمل سے نجات دلا دے گی، بلکہ اس قدر آزادی دے گی جیسے فرحاد علی تیمور نے دی تھی، اور وہ اس کے دماغ میں نہیں آتا تھا۔ اسی طرح دیوی نے بھی اس کے اندر کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، مجھ پر تنویمی عمل ہو چکا ہے، منڈولا کے عمل کا توڑ ہو چکا ہے، اور دیوی بھی شاید کبھی نہیں آئے گی، کسی دوسرے ذریعے سے رابطہ کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ دیوی تنہا نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے دوست بنا کر رکھنے کے لیے اس پر اتنا بڑا احسان کر رہی ہے۔ اگر واقعی وہ سچے دل سے دوستی کرے گی اور مجھے کسی طرح کا دھوکہ نہیں دے گی تو میں ہمیشہ اسی سے وفاداری کروں گا، اور جب بھی اسے میری ضرورت ہوگی تو میں دوسرے تمام فرائض چھوڑ کر اس کے کام آیا کروں گا۔ دیوی نے ایک ایسی اجنبی آواز اور لہجہ اس کے ذہن میں نقش کیا تھا جسے وہ محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان لمحات میں انہی اجنبی سوچ کی لہروں کے ذریعے اس کے اندر تھی اور اس کے دوستانہ خیالات پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے حرارے کی سوچ میں یہ سوال پیدا کیا
کہ دیوی اگر فراڈ کرے اور صرف دھوکہ دینے والی دوستی کرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بے بسی سے سوچنے لگا، میں کر بھی کیا سکوں گا؟ وہ آتما شکتی کے ذریعے اس طرح دماغ میں آتی ہے کہ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ میری لا علمی میں کوئی بھی کام مجھ سے کرا سکتی ہے۔ وہ مجھے نیند کی حالت میں سیر زدہ کر کے جو کام بھی لینا چاہے گی میں وہ کرتا رہوں گا اور مجھے خبر نہیں ہوگی۔ دیوی نے اسے تھوڑی دیر تک اپنے طور پر سوچنے دیا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کر کے وہاں کے حالات معلوم کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی دیوی نے اپنے معمول کے مطابق روبینہ کی آواز اور لہجے میں اس کے اندر آنا چاہا تو اس نے سانس روک لیا۔ جب سے پروفیسر آئزیک کی موت ہوئی تھی تب سے دیوی روبینہ کی آواز اور لہجوں کا استعمال کرتی آ رہی تھی، اور اس کے تمام خیال خوانی کرنے والے ماتحت اسی آواز کو دیوی کی اصل آواز سمجھتے تھے۔ جب مائک ہرانے نے سانس روک لی تو وہ تھوڑی دیر بعد آ کر بولی، 1 منٹ، میں دیوی ہوں، سانس نہ روکنا۔ وہ بولا، ہاں میں نے پہلے ہی محسوس کیا تھا کہ وہ آپ کی سوچ کی لہریں، مگر دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی آپ کی آواز میں بول سکتا تھا، اسی لیے میں نے۔ وہ بات کاٹ کر بولی، میری آواز کو تم چند خیال خوانی کرنے والے ہی سنتے اور سمجھتے ہو، یقین کر لو کہ میں بول رہی ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، آپ کی سوچ کی لہروں کو یوگا کا کوئی ماہر بھی محسوس نہیں کرتا، پھر میں نے کیسے محسوس کر لیا ہے؟ اس لیے کہ میں زبان کی دھنی ہوں۔ میں نے تمہیں دوست بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور دوست کو کوئی اپنا معمول اور تابع دار نہیں بناتا، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنی آتما شکتی سے تمہیں آزاد کیا ہے، تم پر ایسا عمل کیا ہے کہ تم میری آتما شکتی کو بھی محسوس کر لیا کرو گے، جیسا کہ ابھی تم نے محسوس کر کے سانس کو روکا تھا۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولا، دیوی جی آپ 1000 برس سلامت رہیں، آپ نے سچی دوستی کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ آج سے میں دوست تو ضرور رہوں گا، لیکن خداوند یسوع کی قسم دوستی میں آپ کی غلامی کروں گا۔ آپ نے مجھے زنجیریں نہیں پہنائیں، لیکن اپنی سچائی کا عملی ثبوت پیش کر کے مجھے خرید لیا ہے۔ بس کرو حرارے، زیادہ تعریف غیروں کی جاتی ہے۔ آئندہ ہم ایک دوسرے کے رازدار دوست رہیں گے، اور اپنی آپس کی رازداری کو قائم رکھنے کے لیے میں نے ایک اور کام کیا ہے۔ جانتے ہو کیا کیا ہے؟ یو آر گریٹ، آپ نے ضرور کوئی بڑا کام کیا ہوگا۔ ہاں، میں نے داؤد منڈولا پر تنویمی عمل کر کے اس کے ذہن سے تمہارا نام اور تمہاری شخصیت مٹا دی ہے، اور یہ بھی بھلا دیا ہے کہ تم اس بنگلے میں رہتے ہو۔ واہ، آپ نے تو اس خبیث سے ہمیشہ کے لیے مجھے نجات دلا دی۔ اس کا مطلب ہے آئندہ وہ مجھے کہیں دیکھے گا تو پہچان نہیں سکے گا، اور نہ ہی اسے میرا نام یاد آئے گا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق آزادی سے رہو، اور میں زیر زمین رہا کروں گی۔ تم کوڈ ورڈز میرے لیے مقرر کرو تاکہ ان کوڈ ورڈز کے ذریعے تمہارے ذہن میں آؤں تو تم مجھے غیر نہ سمجھو۔ وہ ذرا سوچ کر بولا، صرف ہم 2 ہیں اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، یہی کوڈ ورڈز رہیں گے، لیکن صرف میں تمہارے دماغ میں آؤں گی اور تمہیں اپنے اندر آنے نہیں دوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں، اور یہ اندیشہ محسوس کرتی ہوں کہ تم میرے چور خیالات پڑھو گے۔ نہیں، یہ بے اعتمادی ہماری دوستی کو کمزور کرے گی، اس لیے تم یہی کوڈ ورڈز ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنے دماغ میں خوش آمدید کہوں گی۔ بس اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اب تو میں تمہیں ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا کر صرف تمہارے لیے سوچوں گا، اور تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے اپنی پوری شاطرانہ ذہانت سے کام لیتا رہوں گا۔ کیا میں ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو۔ تم زیر زمین کیوں رہتی ہو؟ کیا مجبوری ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے علم نجوم میں مہارت حاصل ہے۔ میرا علم کہتا ہے کہ اگر میں 10 برس تک اپنی اصلی شخصیت کو نہیں چھپاؤں گی، کسی کو بھی اپنا اصلی چہرہ دکھاؤں گی یا اپنی اصلی آواز سناؤں گی یا اپنا اصلی نام بتاؤں گی، تو ایک نہایت ناقابل شکست جوان مجھ پر حاوی ہو جائے گا، اور میں اس کی مرضی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اور اگر 10 برس تک روپوش رہ کر اپنے بھگوان سے لو لگائے رکھوں گی، میری پوجا اور بھکتی سفل ہوتی رہے گی، تو مجھے آتما شکتی بھی حاصل ہوگی، اور میں اس جوان پر حاوی ہو جاؤں گی۔ پھر وہ جوان میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ 10 برس کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ مجھے اس جوان کا نام اور پتہ بتائیں، میں اپنی حکمت عملی سے اسے آپ کے قدموں میں لا کر چکاؤں گا۔ میری زندگی تدبیر اور تقدیر کے درمیان جکڑی ہوئی ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ میں اس کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا پورا خاندان اتنا زبردست اور خطرناک ہے کہ میں اس خاندان کے کسی فرد کے دماغ میں بھی نہیں جا سکتی۔ تم بہت شاطر ہو، وہ لوگ بھی اتنے شاطر ہیں کہ ادھر تم ان کے خلاف کوئی چال چلو گے، ادھر وہ تمہاری چال کا ایک سرا تھام کر ہم دونوں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ ان سے ٹکرائے بغیر ستاروں کی چال کے مطابق اس جوان پر غالب آنا چاہتی ہیں۔ ہاں، میں 4 برس زیر زمین رہ کر زندگی کے بڑے قیمتی لمحات پوجا اور بھکتی پر صرف کر چکی ہوں۔ صرف 6 برس رہ گئے ہیں۔ اس عرصے میں مجھ پر مصیبتیں آئیں گی۔ پہلے میں تنہا تھی، اب تمہارے ساتھ ان مصائب کو دور کیا کروں گی۔ میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز ہوگا کہ آپ کی ہر مصیبت میں ساتھ رہوں گا۔ ایسے وقت سمجھوں گا کہ دشمن کیسے ہیں اور ان کی چالیں چلنے کے انداز کیا ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم اس سائے کے متعلق سوچو، اسے سمجھو اور کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اس سائے کے اندر چھپا ہوا MIM کا برادر کبیر ہماری گرفت میں آ جائے۔ میں اسے شکنجے میں لینے کی تدبیر ابھی سے کروں گا۔ کیا وہ بھی آپ کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے؟ تم اپنی ذہانت سے سوچ کر بتاؤ کہ میں اسے کیوں گرفت میں لینا چاہتی ہوں۔
وہ ذرا سوچ کر بولا، ابھی 2 سیدھی سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس جوان پر غالب آنے کے لیے آپ 10 برس کا عرصہ روپوشی میں گزار رہی ہیں، وہ جوان اسی سائے میں چھپا ہوا ہے۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کس شخص کا سایہ ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ بولا، میں سمجھ گیا، آپ کو اگر وہ غیر معمولی گولیاں اس سائے سے حاصل ہو جائیں تو آپ باقی 6 برس ان گولیوں کے ذریعے سایہ بن کر زمین کے اوپر آ کر آزادی سے زندگی گزار سکیں گی۔ کوئی آپ کا اصلی چہرہ نہیں دیکھ سکے گا اور علم نجوم کے مطابق آپ کی روپوشی برقرار رہے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ میں زیر زمین رہ کر بیزار ہو گئی ہوں، کھلی فضا میں آنا چاہتی ہوں۔ میں اتنی بڑی دنیا میں آزادی سے سانس لوں گی اور کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا۔ پھر تو میں وہ گولیاں حاصل کرنے کے لیے جان لڑا دوں گا۔ آپ آتما شکتی سے کسی کے بھی دماغ میں گھس جاتی ہیں، اس کے اندر جا کر صرف اتنا بتا دیں کہ وہ کہاں ہے، پھر میں اسے نمٹ لوں گا۔ اس سائے کے دماغ میں کئی بار جا چکی ہوں، مگر دماغ کی اوپری سطح میں رہ کر باتیں کرتی ہوں اور اس کے چور خیالات پڑھنے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اندر جا کر اسے گفتگو میں الجھائیں؟ آپ کی موجودگی میں وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا اور میں خاموشی سے اس کے دماغ کی تہہ میں پہنچ کر شاید اس کے چور خیالات پڑھ سکوں۔ میں نے یہ تدبیر نہیں آزمائی ہے۔ دراصل اب سے پہلے تمہارے جیسا قابل اعتماد دوست نہیں ملا تھا، اسی لیے ایسی تدبیر نہیں کی تھی۔ اب تو میں ہوں، دیر کس بات کی ہے؟ میں آپ کے دماغ میں آتا ہوں، آپ اس کے دماغ میں جائیں، اس طرح مجھے اس کے اندر جگہ مل جائے گی۔ ہاں، مگر میں جہاں ہوں وہاں رات ہے، سونے کا وقت ہے۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد میں سونے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ایسی کیا بات ہے؟ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اسے سننے اور سمجھنے کے لیے خالص گھی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا بھی کیا ہے؟ میں آپ کے اندر آ رہا ہوں، اس کے پاس چلیں۔ آج سے وہ باتیں بتانا بھول جائے گا۔ دیوی شیتارا بھی آتما شکتی کے ذریعے اپنے چور خیالات کو چھپانا جانتی تھی، اسی لیے اس نے مائک ہرارے کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ہرارے کے لیے دیوی کی خلوص نیتی تھی۔ وہ چور خیالات پڑھ کر دیوی کا اعتماد کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے اندر آ کر سائے کے دماغ کے اندر پہنچ گیا۔ کہنے اور سننے میں یہ مذاق خیز بات ہے کہ سائے کا بھی دماغ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ طبی سائنس کا تجربہ تھا کہ پورا جسم اور دماغ سائے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ایک چیز دوسرے کے اندر چھپ سکتی ہے تو وہی دوسری چیز پہلی چیز کے اندر کیوں نہیں چھپ سکتی؟ یہ آنکھوں کا قصور ہے کہ انسانی سایہ تاریکی میں بھی ہوتا ہے، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ہلکی سی روشنی کی کرن بھی آ جائے تو وہی سایہ کسی طرف نظر آنے لگتا ہے۔ بہرحال وہ دونوں پارس کے اندر پہنچ گئے۔ وہ کچھ کر رہا تھا، کہیں تاریکی میں جا رہا تھا، لیکن سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی ایک جگہ ٹھٹک گیا، پھر بولا، اچھا تو آپ تشریف لائی ہیں؟ میں جب بھی آتی ہوں حیران رہ جاتی ہوں کہ تم مجھے کیسے پہچان لیتے ہو۔ جب ایک شہر کے کچھ لوگ پہلی بار ہزاروں میل دور دوسرے شہر کے ٹی وی اسکرین پر نظر آئے تو ساری دنیا حیران ہوئی کہ ادھر کے مجسم لوگ ادھر کیسے چلتے پھرتے اور بولتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ عجیب سی ناقابل یقین بات تھی، مگر آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ اب یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ ٹی وی کے مناظر حیران نہیں کرتے ہیں، معمول کی چیز بن گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم بھی ہمیشہ حیران ہونا چھوڑ دو کہ میں تمہیں کیسے پہچان لیتا ہوں۔ ہاں، سائنس نے اب دنیا کو حیران کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو بھی عجوبہ سامنے آتا ہے وہ انسانی ذہن کا کمال ہوتا ہے، لیکن ایسی حیران کرنے والی بات تو نہیں ہو سکتی جیسے تمہارے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تم زیر زمین تنہا رہتی ہو، پھر تمہارے پاؤں بھاری کیسے ہو گئے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دیکھو، مجھ سے سچائی نہ چھپاؤ، تم ماں بننے والی ہو، تمہارا وزن بڑھ گیا ہے۔ تم فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم میری سوچ کی لہروں کے وزن کو محسوس کر سکتے ہو؟ کر رہا ہوں، تبھی کہہ رہا ہوں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے فارغ ہو چکی ہو، ماں بن چکی ہو۔ بھائی اپنے ننھے کو سنبھالو، وہ پھدک پھدک کر میرے خفیہ خیالات کے خانے کی طرف آ رہے۔ توبہ توبہ، ایک ناجائز بچہ پیدا کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ وہ دونوں فوراً ہی اس کے دماغ سے نکل آئے۔ مائک ہرارے اپنے بستر پر گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ دیوی نے اس کے اندر آ کر کہا، سن لیا تم نے؟ وہ کس قدر عجیب و غریب ہے اور بدماش بھی ہے۔ مجھے تمہاری ماں بنا رہا تھا، جبکہ وہ اسی بات کو سیدھے سے انداز میں کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے ساتھ کسی اور خیال خوانی کرنے والے کو لائی ہوں۔ ہرارے نے کہا، دیوی جی، میں اپنی حیرانی بیان نہیں کر سکتا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے آپ کی سوچ کی لہروں کی موجودگی میں میری سوچ کی لہروں کو کیسے محسوس کر لیا؟ یہی سوال تو مجھے پریشان کرتا رہے گا، میری نیند اڑاتا رہے گا۔ اچھی بھلی سونے کے لیے جا رہی تھی، میں نے اسے ٹی وی اسکرین پر نہیں دیکھا، مگر ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا، وہ ایک انسان ہے۔ اس نے جوڑی سے وہ گولی چھین کر کھائی تھی۔ وہ سایہ بننے والا ایک انسان ہے، کوئی جن یا بھوت نہیں ہے کہ اس نے میرے علاوہ تمہیں بھی محسوس کر لیا۔ وہ جو کوئی بھی ہے میرے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ اس کا سراغ لگانے کے لیے طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ کیا آپ مجھے تنہا اس کے پاس جانے کی اجازت دیں گی؟ ہرارے، تم میرے پابند نہیں ہو، دوست ہو، آزاد ہو، آزادی سے جو کرنا چاہو کرو۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے پارس کے اندر پہنچا۔ پارس نے کہا، کیا مصیبت ہے؟ بچوں کو کھیلنے کے لیے میدان میں جانا چاہیے، مگر تم پیدا ہوتے ہی میرے پاس چلے آئے ہو۔ اپنی ماں سے کہہ دو میں تمہیں گود نہیں لوں گا۔ وہ بولا، محترم برادر کبیر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
کس سے کہہ رہے ہیں؟ میں مائک ہرارے، شطرنج کا عالمی چیمپئن ہوں۔ اسلامی کانفرنس میں آپ کی آواز سنی تھی اور سوچا تھا کہ آپ سے کچھ اہم مسائل پر گفتگو کروں گا۔ اس نے پوچھا، کیا تم واقعی مائک ہرارے، شطرنج کے عالمی چیمپئن ہو؟ بے شک میں وہی ہوں، آپ سے کچھ؟ پارس نے بات کاٹ کر کہا، کوئی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے ایک اخبار میں مائک ہرارے کا لائف سکیچ پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ مسٹر ہرارے وقت کے بہت پابند ہیں، وقت پر کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہیں، لیکن تم آج صبح 10 بجے بے وقت سوئے اور دوپہر کو 2 بجے بیدار ہوئے اور ابھی تک بستر پر بیٹھے ہو۔ جاؤ دانتوں کو برش کرو، تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر پارس نے سانس روک لی۔ وہ کوئی جادوگر نہیں تھا کہ ہرارے کے بارے میں ایسی باتیں معلوم کر لیتا۔ دراصل جس وقت دیوی اس کے دماغ میں آئی تھی، پارس نے شی تارا کو اشارہ کیا تھا۔ وہ دماغ میں آ کر دیوی کو تو پہچان گئی تھی، پھر دوسرے خیال خوانی کرنے والے کی سوچ کے لہجے کو سمجھ لیا۔ ان کے واپس جاتے ہی پارس نے شی تارا سے کہا، اس دوسرے کے دماغ میں ابھی دیوی ہوگی، تم اس کے اندر جاؤ گی تو وہ محسوس نہیں کرے گا۔ شی تارا نے اس کے اندر آ کر دیکھا تو واقعی دیوی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں حیران تھے کہ برادر کبیر نے دیوی کی سوچ کی لہروں کے علاوہ مائک ہرارے کی موجودگی کو کیسے سمجھ لیا۔ ان کی باتوں کے دوران شی تارا نے ہرارے کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا تھا کہ وہ آج دن کو سویا تھا اور اس پر دیوی نے تنویمی عمل بھی کیا تھا۔ یہ باتیں شی تارا نے پارس کو بتا دی تھیں۔ ادھر ہرارے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچ رہا تھا، کیا MIM کا برادر کبیر غیب کی باتیں جانتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد دیوی اس کے پاس آئی تو وہ بولا، برادر کبیر ناقابل فہم ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اپنی عادت کے خلاف آج رات کو 10 بجے سویا تھا اور دوپہر کو 2 بجے بیدار ہوا تھا اور ابھی میں بستر پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے اب تک دانتوں کا برش نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ انسان ہے یا جنات کی نسل سے ہے؟ دیوی نے پریشان ہو کر کہا، تم شطرنج کے عالمی چیمپئن ہو، اب بتاؤ کیا تم بھی خالص گھی پینا چاہتے ہو؟ وہ بولا، شطرنج کی بازی میں بھی کبھی اپنے اہم مہروں کو شکست کے انداز میں پیچھے ہٹانا ہوتا ہے، پھر چال بدلنے سے وہی پیچھے ہٹنے والے مہرے آگے بڑھ کر مات دیتے ہیں اور بازی جیت لی جاتی ہے۔ میں ذرا ٹھہر کر پوری ذہانت سے سوچوں گا کہ یہ کون چکر باز ہے جو میرے سونے جاگنے کا وقت بھی جانتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے جھانک کر دیکھ رہا ہو کہ میں ابھی بستر پر بیٹھا ہوں۔ میں نہیں مانتی کہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اپنی جگہ بدل کر آج کا اخبار پڑھتے ہوئے اس کے دماغ میں جا کر پوچھو کہ ابھی تم کیا کر رہے ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس بار وہ صحیح بات کہے گا یا غلط۔ ہرارے نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، میز پر رکھے ہوئے اخبار کو اٹھا کر ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے یوں بھی آج کا اخبار نہیں پڑھا تھا۔ اس اخبار کو کھول کر خیال خوانی کرتے ہوئے برادر کبیر کے دماغ میں جانا چاہا تھا، مگر پہلے ہی صفحے پر سونیا کی تصویر دیکھ کر چونک گیا۔ تصویر کے ساتھ لکھا تھا، انسان اپنی موت کے بعد زمین میں جاتا ہے، وہ زندہ زمین کے اندر جا رہی ہے۔ دیوی نے بھی ہرارے کے ذریعے یہ ہیڈ لائن پڑھی۔ زمین کے اندر جانے والی بات نے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ وہ ہرارے سے بولی، سونیا کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے پوری طرح پڑھو۔ سونیا کی تصویر بڑے سائز میں شائع ہوئی تھی، مگر خبر بہت مختصر تھی کہ وہ ایک طویل مدت کے بعد گوشہ نشینی سے نکل چکی ہے۔ اپنے دونوں بچوں کو بابا صاحب کے ادارے کے حوالے کر کے ایک مخصوص مدت کے لیے زیر زمین رہائش کے لیے جا رہی ہے۔ اس کی زیر زمین رہنے والی بات ناقابل فہم ہے، مگر اس نے کہا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ مادام سونیا ہمیشہ سے پراسرار رہی ہے، اس لیے ان کی زیر زمین جانے والی بات فی الحال ناقابل فہم ہے۔ خبر ختم ہو گئی۔ دیوی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات دنیا والوں کے لیے ناقابل فہم ہوگی، مگر وہ تو سمجھ گئی تھی کہ اس کی بیٹی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس حملے کے سلسلے میں اس کی ڈمی شی تارا نے شاید سونیا کو بتا دیا ہے، یا کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے کہ ایک معصوم بچی پر حملہ کرانے والی ایک دیوی ہے اور وہ زیر زمین رہتی ہے۔ دیوی کا سر چکرانے لگا۔ وہ ہرارے کے دماغ سے جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت وہ بولا، دیوی جی، یہ سونیا تفریح کے لیے تو زیر زمین نہیں جائے گی۔ زمین کے نیچے بھلا تفریح کا کیا سامان ہوگا؟ میرا ذہن کہتا ہے کہ وہ کسی خطرناک ارادے سے جا رہی ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ہنسنے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، زمین کے اندر تو مردے ہی ملاقات کے لیے ملیں گے۔ دیوی نے ایک دم سے چیخ کر کہا، یو شٹ اپ۔ وہ سہم کر ہنسنا بھول گیا۔ اگرچہ شٹ اپ بولنے والی سے دوستی ہو گئی تھی اور دوست سے سہما نہیں جاتا، مگر دماغ کے چور خانے میں دیوی کا معمول چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے اندر کے غلام کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے دوستی کے باوجود سہم گیا۔ پھر خاک ساری سے بولا، سوری، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ غصے سے بولی، تم ہنس رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ سونیا کو زمین کے اندر مردے ہی ملاقات کے لیے ملیں گے۔ کیا میں مردہ ہوں؟ تب ہرارے کو غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ دیوی زیر زمین رہ کر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ یہ بات بھول گیا کہ گویا اپنی دوست کو بھی مردہ کہہ رہا تھا۔ وہ عاجزی سے بولا، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کے بارے میں بھول گیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، لیکن دیوی جی، جہاں تک میرا خیال ہے، دنیا میں ایک آپ ہی کی ہستی ہے جو زیر زمین ہے، اور سونیا کا بیان ہے کہ وہ زیر زمین کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، وہ ملاقات کرنا نہیں، مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ وہ میری دشمن ہے۔ دشمن ہے، میں کیا کروں؟
وہ حیرانی سے بولا، سونیا اور آپ کی دشمن؟ دیوی جی اب آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کا محافظ ہوں، پلیز مجھے بتائیں وہ آپ سے کیوں دشمنی کر رہی ہے؟ اگر آپ اس خطرناک عورت سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں تو مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ تم کیا کر لو گے؟ کیا اسے اتنا ہی جانتے ہو کہ وہ خطرناک ہے، یا یہ بھی جانتے ہو کہ اس کی ہر چال مختلف اور غیر متوقع ہوتی ہے؟ دشمن سوچتا کچھ ہے اور وہ کرتی کچھ ہے۔ یہ خبر اس نے میرے لیے شائع کرائی ہے، جانتے ہو کیوں؟ تاکہ آپ خوفزدہ ہو کر زمین کی تہہ سے نکل آئیں؟ نہیں، اس نے آج ہی سے اور اسی لمحے سے مجھے قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں میں سکون سے تھی، اب ہر لمحے دھڑکا لگا رہے گا کہ وہ اس تہہ خانے میں آ رہی ہے۔ میں آج سے گہری نیند نہیں سو سکوں گی، سوتے سوتے چونک پڑوں گی، پوجا کرتے وقت نہ بھجن گا سکوں گی اور نہ بھگوان سے پرارتھنا کرتے وقت منہ سے آواز نکال سکوں گی۔ یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ وہ کہیں سے میری آواز سن کر چلی آئے گی۔ فی الحال اس سے دور رہنے کے لیے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے ہندوستان جائے گی۔ اسے معلوم ہوگا کہ آپ ہندو ہیں، پوجا پاٹ کے لیے وہاں کے مندروں کے تہہ خانوں میں ہو سکتی ہیں، ایلورا اور اجنتا کے غاروں میں ہو سکتی ہیں۔ میرا ناقص مشورہ ہے کہ آپ فوراً ہندوستان سے کسی دوسرے ملک کے کھنڈروں، غاروں یا زیر زمین جرائم پیشہ افراد کے خفیہ اڈوں میں چلی جائیں۔ وہ بڑا ہی معقول مشورہ دے رہا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہندوستان میں ہی ہمالیہ کی طرف ہے۔ جب سونیا اس ملک میں پہنچے گی تو شمال کی طرف ہمالیہ کی وادیوں میں ضرور آئے گی اور زیر زمین حصوں کا کھوج لگائے گی۔ وہ پریشانی سے بولی، تم دانش مندانہ مشورہ دے رہے ہو، مگر میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ وہ ہمیشہ توقع کے خلاف چالیں چلتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجھے صرف زمین کے اوپر لانا چاہتی ہے، لیکن وہ مجھے ہندوستان سے باہر لانا چاہتی ہے، کیونکہ دوسرے ملکوں میں مجھے زیر زمین مقامات کی تلاش میں کچھ وقت لگے گا۔ میں میک اپ میں اپنا چہرہ چھپائے، اپنی آواز تبدیل کر کے کسی شہر یا کسی چھوٹے پہاڑی علاقے کی طرف جاؤں گی تو ہزار بہروپ کے باوجود وہ مجھے ہندوانہ اندازوں اور طور طریقوں سے پہچان لے گی۔ اخبار میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کس دن کس فلائٹ سے کس سمت گئی ہے۔ ہاں، ایک آئیڈیا ہے، ہم اس سلسلے میں پاشا کی غیر معمولی سماعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ سوچنے لگی، اگر سونیا کی صرف آواز ہی کبھی کبھی سنائی دیتی رہے تو اس کے آس پاس کی آوازوں سے پاشا بتاتا رہے گا کہ سونیا کس ماحول میں ہے اور کون سی زبان بولنے والوں کے ملک میں ہے۔ ہرارے نے پاشا کو مخاطب کیا، غیر معمولی سماعت و بصارت رکھنے والوں کے جسم اور دماغ بھی فولادی تھے۔ پاشا جمیلہ راضی، ہیرو اور اب نئے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسے مضبوط دماغوں کے حامل تھے کہ دیوی آتما شکتی کے ذریعے ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پاشا نے ہرارے کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں تمہارا ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی مائک ہرارے، تم سے پہلے بھی کئی بار گفتگو ہو چکی ہے۔ ہاں میں پہچان گیا، مگر سپر ماسٹر کا حکم ہے کہ میں کسی بھی خیال خوانی کرنے والے اور خاص طور پر تم سے گفتگو نہ کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم باغی ہو گئے ہو، اس لیے چلے جاؤ۔ اس نے سانس روک لیا۔ ہرارے ایک فوجی جوان کے ذریعے سپر ماسٹر کے پاس آیا، پھر بولا، میں ہوں مائک ہرارے۔ کیا صرف ہیڈ کوارٹر سے چلے جانے کے باعث آپ مجھے باغی کہہ رہے ہیں؟ ابھی پاشا نے مجھ سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہاں تم ہماری نظروں میں باغی ہو، تم نے ایسے وقت ہمارا ساتھ چھوڑ دیا جب ہمارے پاس پاشا کے سوا کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا نہیں تھا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، ملک کے وفادار ہو تو ہمارے پاس چلے آؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس بہترین ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم تمہیں پسند کرتے ہیں۔ میں بھی آپ تمام اعلیٰ افسران کی بے حد عزت کرتا ہوں اور آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ جب سے ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر گئے ہو تم نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ تمہاری یہ بات بھی جھوٹ لگتی ہے کہ تم نے شیتارا اور پوجا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ پھر یہ کہ پوجا ہماری تابع دار تھی، تم نے اس پر قبضہ جما کر اسے ہم سے چھین کر وطن دوستی کی ہے یا دشمنی؟ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری نیک نیتی کو آپ دشمنی سمجھ رہے ہیں۔ تم نیک نیت ہو تو پوجا سے ہماری بات کراؤ، وہ ہماری ہے، ہمیں بتا سکتی ہے کہ ملک و قوم کی خاطر کیا کر رہی ہے۔ دیوی نے ہرارے کے اندر کہا، سپر ماسٹر کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ، میں ابھی پوجا کی آواز میں بولوں گی۔ ہرارے نے کہا، سر آپ کسی ملازمہ کو بلائیں، پوجا اس کی زبان سے بولے گی۔ سپر ماسٹر نے ایک فوجی جوان کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال سے کسی نرس یا آیا کو بلا کر لے آئے۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ ہرارے کو ابھی تک سپر ماسٹر کے 4 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی غیر معمولی صلاحیتوں کا علم نہیں تھا، اور سپر ماسٹر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جمیلہ راضی اور ہیرو نے جب ان چاروں کی غیر معمولی سماعت و بصارت کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں، تب سے ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اور میری فیملی کے دوسرے افراد نے اپنی آواز اور لہجوں کو بدل لیا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے بیٹے کبریا اور اعلیٰ بی بی ثانی کچھ بولنے لگے تھے۔ میں ان دونوں کو بھی دوسرے انداز سے بولنا سکھاتا رہتا تھا۔ سونیا کی عدم موجودگی میں پوری طرح ان کی نگرانی کر رہا تھا اور انہیں باقاعدہ تعلیم و تربیت دے رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے ایک نرس نے آ کر سپر ماسٹر کو سلوٹ کیا، پھر کہا، یس سر۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نرس نے حیرانی سے کہا، سر آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا نام مارتھا ڈیوڈ ہے۔ میں اس لیے جان بوجھ کر پوچھ رہا ہوں کہ مسٹر ہرارے اور پوجا تمہاری آواز اور لہجے کو سن لیں۔ میرا خیال ہے پوجا تمہاری زبان سے بولے گی اور میں سنوں گا۔ دیوی نے پوجا کی آواز اور لہجے میں نرس مارتھا کی زبان سے کہا، سر میں پوجا ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ سپر ماسٹر نے کہا، پوجا تمہاری آواز اور لہجہ کچھ بدل سا گیا ہے، ذرا ٹھیک طرح اپنی صحیح آواز میں بولو۔
देवी ज़रा हिचकिचाई, फिर बोली, सर यहाँ मौसम बदलने के बायस आवाज़ में ज़रा फ़र्क पैदा हो गया। देवी ये कहते ही सुपर मास्टर के अंदर आ गई। अगरचे वो और तीनों अफवाज के आलाप सरान योगा के मारे थे, मगर देवी ने उसके अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पड़े। वो मुस्कुराकर सोच रहा था, इस मक्कार माइक हरारे को मालूम नहीं है कि हमने जो नए 4 टेलीपैथी जानने वाले तैयार किए हैं, उनके अंदर ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए पाशा की गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वत भर दिया है। हमारे एक टेलीपैथी जानने वाले ने पूजा की असली आवाज़ के कैसेट से आवाज़ सुनी थी, फिर उसके पास पहुंचना चाहा तो नाकाम रहा, क्योंकि सिर्फ पूजा ही ने नहीं, शीतारा और फरहाद की फैमिली के तमाम अफराद ने भी आवाज़ के लिहाज से खुद को ऐसा गुम किया है कि हमारे चारों गैर मामूली समात रखने वाले हज़ारों मील दूर या नज़दीक से उनकी बातें नहीं सुन सकेंगे। सुपर मास्टर कह रहा था, चलो मान लेता हूँ कि मौसम की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो गया होगा, इसलिए आवाज़ में फ़र्क पैदा हो गया है। कोई बात नहीं, वो जो तुम्हारी दीदी शीत आ रहा है उससे बोलो कि मार्था की ज़ुबान से मुझे मुखातिब करे। देवी ने कहा, सर अब मैं एक बात सच बता दूं, बाबा साहब के दायरे में जमीला राजी और हीरो नामी 2 गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले हैं, वो भी पाशा से किसी तरह कम नहीं है, इसलिए हमने अपनी आवाज़ और लहजा बदल दिया है। सुपर मास्टर ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, फिर कहा, कुछ और बातें बनाओ मगर अकल के साथ। तुम्हारी और तुम्हारी दीदी शीतारा की तरह माइक हराने ने अपना लहजा और आवाज़ तब्दील क्यों नहीं की? कैसे जमीला राजी और हीरो की गैर मामूली सलाहियतों से खतरा नहीं है? देवी सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। वाकई उसने बात बनाते वक्त ये फरामोश कर दिया था कि हरारे अभी तक अपनी असली आवाज़ में बोल रहा है। उसने झुंझलाहट में एक और गलती की और कहा, हाँ हरारे को खतरा नहीं था, अब मैं उसकी आवाज़ और लहजा भी बदल दूंगी। तुम बदल दोगी? तुम्हारी गुफ्तगू का मालिकाना अंदाज बता रहा है कि हरारे तुम्हारा आमिल नहीं है, तुम उसकी आमिल हो और उसे बदल दोगी। क्यों छुप रही हो, साफ बता दो तुम कौन हो। उधर हरारे ने सोच के जरिए कहा, देवी जी आपने क्या किया? सुपर मास्टर ने हमारा फ्रॉड समझ लिया है और मैं भी समझ गई हूँ। वो हमसे ये छुपा रहा है कि उसके 4 नए टेलीपैथी जाने वालों को ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए पाशा जैसी गैर मामूली सलाहियतों से भरपूर बनाया गया है। उनमें से एक ने पूजा और शीतारा को उनकी आवाज़ सुनकर तलाश करना चाहा, मगर उसे वो आवाज़ें नहीं मिली। अब सुपर मास्टर टेलीपैथी और गैर मामूली सलाहियतें जानने वाले ताबेदारों के जरिए अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम बना चुका है। ओ गॉड, इसका मतलब है उसके 4 टेलीपैथी जाने वाले अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम कर रहे होंगे और वो तुम्हारी आवाज़ भी सुन रहे होंगे। अभी इसलिए खैरियत से हो कि उस 4 दीवारी से बाहर नहीं गई हो और हम ज़्यादातर सोच के जरिए गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने सुपर मास्टर के चोर ख्यालात पढ़े हैं। उसका एक जॉन कार्टर नामी ख्याल ख्वानी करने वाला, तुम्हें और आंद्रे फोक नामी ख्याल ख्वानी करने वाला मुझे तलाश कर रहे हैं। मैं आंद्रे फोक नामी टेलीपैथी जानने वाले को नाक को चने चबाने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे सिर्फ सोनिया की तरफ से धड़का लगा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पीछे जो गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला जॉन कार्टर पड़ा हुआ है, अगर तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ पहुँचेगा तो तुम बेबस हो जाओगे। वह चारों हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वतों के मालिक हैं। जॉन कार्टर तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा या फिर सुपर मास्टर के हवाले करेगा ताकि तुम्हें फिर मशीन से गुजार कर ताबेदार बनाया जा सके।